अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक ख्वाब की दास्तान। दरिया की लहरों पर तैरता हुआ अली कई मील तक आगे निकल गया। जिस जहाज़ में वो सफ़र कर रहा था वो तूफ़ान के बाइस तबाह हो चुका था। बहुत से मुसाफिर डूब गए थे, चंद एक बच गए जो अली की तरह लहरों के रहमो करम पर बहते गए और कुछ दरिया की तह में बैठ गए। उसे तैरना आता था, इसीलिए वो तैरता हुआ कई मील आगे तक निकल आया था। अब दरिया के दोनों तरफ एक घना जंगल शुरू हो चुका था। अफ्रीका के जंगल से सारी दुनिया वाकिफ़ है किस कदर घना और खौफनाक जंगल होता है। इस इलाके के जंगलों और जंगलों में पाए जाने वाले फलदार दरख्तों से अली अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो पानी से निकल आया और सबसे पहले उसने ऐसे दरख्तों को तलाश किया जिनसे भूख मिटाने के लिए कुछ फल दस्तयाब हो सके। जल्द ही उसे ऐसे दरख्त मिल गए। उसने खूब पेट भरकर फल खाए और सैर होकर दरिया का सर्द और मीठा पानी पिया। इन दोनों कामों से फारिग होकर वो जंगल के अंदर दाखिल हो गया ताकि दूसरी जानिब निकलकर ऐसी जगह पहुंच सके जहां पर कोई बस्ती आबाद हो। जंगल में जाने वाले जानते हैं कि जब कोई शख्स जंगल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होता है तो जंगल में बिखरे हुए सूखे पत्तों के बाइस उसके हर कदम पर तेज़ आहट होती है। वो कितना ही चाहे कि आवाज़ पैदा ना हो, लेकिन कोई बस नहीं चलता। चुनाचे जंगल के बासियों को, जिनमें अक्सरियत सांपों, अजदहों और दरिंदों की होती है, थोड़ी देर में पता चल जाता है कि कोई शख्स यहाँ घूम रहा है। परिंदे एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त तक जाना शुरू कर देते हैं। परिंदों का शोर शुरू हो जाता है। हर 10 कदम के बाद लोमड़ी की तेज़ आवाज़ इस तरह गूंजती है गोया वो दूसरे चरिंदों और परिंदों को दुश्मन की आमद से आगाह कर रही है। फुनकारें तो हर कदम पर सुनाई देती हैं। कभी कभार एक आवाज़ चिंघाड़ने की भी सुनाई दे जाती है। कभी कभी कोई सांप या अजदहा अपना फन लहराता हुआ मुकाबले पर आ जाता है। जिस जंगल से अली गुजर रहा था उसमें जंगली जानवरों की कमी न थी। उसने एक मजबूत दरख्त की 2 टहनियाँ काट कर नोकदार बना ली। अली को मालूम था कि वहशी दरिंदों के सामने इन नोकदार टहनियों की कोई हैसियत नहीं होगी। फिर भी उसे इत्मीनान था कि वो खाली हाथ नहीं है। वक्त पड़ने पर अपनी हिफाजत के लिए कदम उठा सकता है। सूरज सर पर चमकने लगा था, जिससे अंदाज़ा होता था कि दोपहर का वक्त हो चुका है। अली की दोनों टांगें भी दर्द करने लगी थीं। थोड़ी थोड़ी सी भूख भी महसूस हो रही थी। उसे कुछ पता नहीं था कि उसने कितना फासला तय किया। मुख्तसर ये कि कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर चल पड़ा। दिन ढल गया, शाम होने वाली थी। अब उसे रात गुजारने के लिए पनाहगाह चाहिए थी, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वो रात को क़याम कर सकता। उसने फ़ैसला किया कि किसी दरख्त पर रात गुजारी जाए। वो एक दरख्त पर चढ़ गया और 2 शाखों के दरमियान खुद को टिका लिया। यकायक उसे एहसास हुआ जैसे उसी शाख पर उसके करीब ही सरसराहट की पुरस्सरार और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ बुलंद हुई। उसका दिल यकबारगी उछल कर हलक में आ गया और खौफजदा निगाहें गहरे अंधेरे में अपने दुश्मन को तलाश करने लगीं। मगर इससे पहले कि उसकी निगाहें अपने मकसद में कामयाब होतीं, उसे अपने बाएं हाथ की कलाई पर अचानक तेज़ किस्म की तकलीफ दे चुभन का एहसास हुआ और इसके साथ ही उसने अपने दुश्मन को देख लिया जो उसे डसने के बाद बड़ी सरत के साथ दरख्त की घनी शाखों और पत्तों में गायब होता जा रहा था। सांप देखते ही देखते उसकी निगाहों से ओझल हो चुका था। अब वो उसके जहर का असर होने के बाद किसी मोज़े से ही मौत के भयानक जबड़ों में पहुंचने से बच सकता था। अली के सारे जिस्म में एक अजीब सनसनी फैली हुई थी। दिल सीने में डूबता हुआ महसूस हो रहा था और जिस्म के मसामात तेज़ी के साथ पसीना उगलने में मसरूफ़ थे। उसे ऐसा लगा जैसे खूनख्वार अफरियतों की इस सरजमीन पर वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। मौत का जालिम हाथ उसे अपनी शहरक की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था और आसपास के तमाम दरख्त अब उसे नाचते नज़र आ रहे थे। अली का सर बड़ी शिद्दत से चकरा रहा था। उसे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मजबूत कुव्वते इरादी इस दरख्त पर अपना तवाज़न बरकरार रखने में किसी तरह की मदद नहीं दे सकेगी। अली ने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की और दरख्त को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन जल्द ही उसकी सारी तवानाई ख़त्म होने लगी। फिर चंद ही लम्हे बाद वो दरख्त से ज़मीन की जानिब गिर रहा था।
اس کے حلق سے ایک تیز اور دلخراش چیخ بلند ہوئی اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا ذہن تاریکیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ اب قیامت کے روز ہی وہ ہوش میں آ سکے گا، مگر حیرت کے مارے علی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آنکھیں کھلنے پر جب اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں پایا، زمین پر اگر اس وقت دن کا اجالا نہ ہوتا تو تاریکی کے باعث وہ یقیناً یہ سمجھتا کہ قبر میں ہے، لیکن تاریکیاں چھٹ چکی تھیں۔ جھونپڑی میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ ایک نرم اور گداز بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ شب کا تاریک اور خوفناک جنگل اور چاروں طرف پھڑپھڑاتے عجیب و غریب پرندے اور زمین پر رینگتے ہوئے حشرات و لرز کسی فلم کے متحرک سین کی طرح گھومنے لگے، اور عقل ایک دفعہ پھر چکرا گئی۔ وہ تو قیامت کے روز ہوش میں آنے کا یقین کر کے بے ہوش ہوا تھا، پھر اتنی جلدی کس طرح ہوش میں آ گیا؟ اور یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ آخر یہاں تک اسے کون لے کر آیا ہوگا؟ اس کا ذہن اپنے سوالات کا جواب تلاش کرنے میں بڑی شدت کے ساتھ مصروف تھا، لیکن مجال ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آ سکی ہو۔ عقل نے تو جیسے جنگل میں راستہ بدلنے کے بعد ہی ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اگر کچھ سمجھ میں آتا بھی تو کیوں کر؟ سوچتا رہا، الجھتا رہا اس وقت تک جب تک کہ انسانی قدموں کی آہٹ نے اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر لیا۔ چونک کر نگاہیں اٹھائیں تو ایک نسوانی پیکر نظر آیا، رعنائیوں اور دلکشیوں کا مجموعہ۔ وہ اس حد تک یقیناً خوبصورت نہیں تھی کہ اس کا تعلق سفید فاموں سے تھا، لیکن سفید چمڑی ہی کو تو خوبصورتی اور دلکشی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ سفید فام نہ ہونے کے باوجود دلکش اور خوبصورت تھی۔ اس کی جلد کا رنگ سانولا تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور معصومیت سے بھرپور تھیں، اور جسم کسی ماہر بت تراش کے فن کا عدیم المثال کارنامہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر کے بال لمبے، گھنے اور سیاہ تھے، کمر پتلی، لمبی، لچکدار اور جنسی کشش کی حامل تھی، اور اس کے جسم پر برائے نام لباس نظر آتا تھا۔ لباس بھی بڑے بڑے پتوں سے بنایا گیا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ تیزی کے ساتھ علی کے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہو گئی تھی اور ہونٹ مسکراتے ہوئے لگ رہے تھے۔ علی نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے جلدی اپنے سڈول اور خوبصورت ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آہستگی سے علی کے کندھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، لیٹے رہو، ابھی تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی زبان سے صاف اور خوبصورت انداز میں انگریزی سن کر وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اب میں ٹھیک ہوں، مگر میں یہاں آیا کیسے؟ یہ جھونپڑی کس جگہ واقع ہے؟ تم کون ہو؟ گزشتہ شب تو مجھ پر ملک الموت نے حملہ کیا تھا۔ گزشتہ شب؟ وہ مسکرائی۔ تم پورے 72 گھنٹے بعد ہوش میں آئے ہو؟ ہیں؟ علی حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ حقیقت ہے کہ تم پرسوں رات کو بابا کو جنگل میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے تھے۔ تمہیں افریقہ کے بے حد زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے جسم پر نیلاہٹ پھیلنے لگی تھی۔ اگر بابا نے تمہیں دیکھ نہ لیا ہوتا تو چند منٹ کے اندر اندر تم مر جاتے۔ اوہ میرے خدایا، کس قدر ہولناک حقیقت تھی۔ علی جھرجھری لے کر رہ گیا۔ جب آدمی کی زندگی باقی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر مسلط نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ سانپ انتہائی خطرناک اور زہریلا تھا تو کیا تمہارے بابا سانپ کے کاٹنے کا علاج کر سکتے ہیں؟ اور کیا تمہارا گھر اسی جگہ سے قریب ہے؟ نہیں، وہ جگہ یہاں سے کم از کم 1 میل دور ضرور ہوگی، اور میرے بابا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ ایک بہت بڑے جادوگر ہیں، اور اگر چاہیں تو وہ اپنے جادو سے مردہ جسموں میں جان ڈال دیں۔ واہ، جادوگر! تمہارا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے جادو کے زور سے ٹھیک کیا ہے؟ اب اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ افریقی جادوگروں اور ڈاکٹروں کے بہت سے قصے اس نے ناولوں میں پڑھ رکھے تھے، لیکن وہ ان کا قائل نہ تھا۔ جادو اور جادوگری اس کے خیال میں سب بکواس باتیں تھیں، لیکن اب وہ میزبان لڑکی اس بات پر مصر تھی کہ اس کا باپ علی کی زندگی محض جادو کے بل بوتے پر بچانے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ اپنی الجھنوں اور حیرت کو دور کرنے کے لیے علی نے اسے لگاتار سوالات کر ڈالے، اور پھر اس نے جواب میں کچھ بتایا۔ اسے مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے، اس حسینہ کا بابا اس علاقے کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اور دور دور کے قبیلے کے لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ اپنے دشمنوں کو سسکا کر مار دیا کرتا تھا، اور اس کے دوست ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے دیکھے گئے تھے۔
اسے اپنی جادو کی قوتوں کا اس قدر بھروسہ تھا کہ ناممکن کو ممکن بنا دینا اس کے خیال میں ایک معمولی سی بات تھی۔ اندھیری راتوں میں وہ اکثر رات بھر گھر سے غائب رہتا۔ اس رات بھی وہ حسب معمول جنگل میں جا رہا تھا کہ میں اسے موت کے منہ میں جاتا نظر آیا۔ اس کی خوبصورت بیٹی سلویشا کی پرورش بھی اس نے بڑے پیار سے کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مارٹر اندر آیا۔ سیاہ رنگت، پتلا سر، مضبوط جسم، بھیڈنگا اور غیر معمولی حد سے بڑا پیٹ، گول مٹول چہرہ، سر پر چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بال، آنکھیں گول اور روشن تھیں جن میں ایک شیطانی چمک تھی۔ بظاہر وہ ہر اعتبار سے ایک انسان نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک بات ضرور تھی جو اسے انسان سے زیادہ کوئی شیطانی مخلوق ظاہر کرتی تھی۔ علی کو ہوش میں دیکھ کر اس کے موٹے موٹے اور بھدے ہونٹوں پر ایک مکرو مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس رات مارٹر نے جھونپڑی سے باہر جانے سے پہلے علی سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپسی میں دیر ہو جائے یا شاید صبح تک نہ آ سکوں۔ بہرحال میری غیر حاضری میں سلویشا تمہارے ساتھ ہوگی، اسی جھونپڑی میں تنہا۔ اس کی تیز اور چمکدار آنکھیں اسے اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ علی نے جلدی سے نگاہیں ہٹا لی۔ مارٹر نے اسے خاموش دیکھ کر اپنے مخصوص چپتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے امید ہے کہ میرا مطلب تم سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے تمہاری اس وقت جان بچائی جب تم موت کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ تمہیں نئی زندگی دیکھ کر میں نے تم پر احسان کیا ہے، اور شریف لوگ اپنے محسنوں کی عزت سے کھیلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ سلویشا معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ جوان بھی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ مرد کا قرب کیا ہوتا ہے، لیکن وہ شباب کے نشے سے مخمور ہے اور بھرے ہوئے جام کو چھلکانے کے لیے اسے معمولی سی ٹھیس کافی ہوتی ہے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو نا میرے دوست؟ ہاں، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں مارٹر۔ تم ذہین نوجوان ہو اور شاید شریف بھی۔ مجھے امید ہے کہ تم میری عدم موجودگی میں سلویشا کی جوانی اور معصومیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ویسے عقل مندی کا تقاضا تو یہی تھا کہ رات ہونے سے پہلے میں تمہیں روانہ کر دیتا، لیکن تمہیں ابھی مزید آرام کی ضرورت ہے۔ اس احسان کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یقین کریں، میں ایک شریف آدمی ہوں اور حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں نے کبھی نہیں کی۔ تاہم اگر آپ کو اعتماد نہیں تو میں اس وقت یہاں سے جانے کو تیار ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس میرا احسان یاد رکھنا، اور یہ کہ تم نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی نا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے ہولناک اور بھیانک انتقام سے نہ بچا سکے گی۔ مارٹر نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر جھونپڑی سے نکل گیا۔ اس کی دھمکی آمیز گفتگو نے علی کو کافی پریشان اور کسی حد تک خوفزدہ بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سلویشا اس وقت کسی کام سے جھونپڑی میں موجود تھی۔ کافی دیر گزر گئی، علی سونے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے گھاس پھوس کے بستر سے سلویشا زیادہ فاصلے پر نہ تھی۔ اچانک رات کے ہولناک سناٹے میں اس کی مترنم آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا سو گئے ہو مسٹر علی؟ علی خاموش رہا۔ اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولیں۔ اسے ڈر تھا کہ رات کی تنہائی میں سلویشا کا جوان اور حسین جسم کہیں اس کے ارادے کو کمزور نہ کر دے۔ کیا سو گئے ہو علی؟ اس نے پھر آواز لگائی۔ ابھی تو ایک پہر رات بھی نہیں گزری۔ علی خاموش پڑا رہا۔ یکا یک سلویشا نے اسے جھنجھوڑا۔ اٹھو، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں سونے دوں گی۔ علی نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنی جلدی نہیں سو سکتے۔ آج میں نے پورے 15 برس کے بعد کسی مہذب انسان کی شکل دیکھی ہے۔ میں تمہیں رات بھر سونے نہیں دوں گی۔ مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاؤ۔ میں تمہیں صبح بتاؤں گا۔ اس وقت مجھے بڑے زور کی نیند آ رہی ہے۔ تم بھی اپنی جھوپڑی میں جا کر سو جاؤ نا۔ ابھی نہیں، سونے سے پہلے میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم اپنی دنیا کے بارے میں بتاؤ نا۔ میرے ذہن میں تو اب اس کا تصور بھی موجود نہیں رہا۔ 15 سال کا عرصہ بڑا طویل ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، مگر تم اب سو جاؤ، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اسی وقت سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی۔ ہاں، آج میں تھک ضرور گئی ہوں۔ ایک طرف سر کو، میں تمہارے پاس بیٹھوں گی۔ کیا مطلب؟ علی نے سر گھما کر دیکھا تو دماغ جھنجھنا اٹھا۔ سلویشا اپنے پتوں کے مختصر لباس سے بھی آزاد تھی۔ میں بیٹھوں گی، سنتے نہیں؟ مجھے اپنے برابر بیٹھنے دو۔ نہیں، تم اپنے بستر پر جا کر کیوں نہیں بیٹھتی؟
اس لیے کہ میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں اور دور سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ لیکن یہ غلط ہے، تمہیں میرے بستر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پر کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک مرد ہوں۔ جوان لڑکیاں مردوں کے بستروں پر نہیں بیٹھا کرتی۔ کیوں نہیں بیٹھا کرتی؟ میں تو اکثر اپنے بابا کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ تمہارے باپ کی بات اور ہے، تم ان کی بیٹی ہو۔ تو کیا ہوا؟ سلوشا نے اپنے بھولپن سے سوال کیا۔ اس کی معصومیت کو دیکھ کر علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات نہیں، آخر تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی؟ تم نے ابھی تک کوئی ایک بھی ڈھنگ کی بات نہیں کی ہے۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ اگر بابا نے تمہیں میرے پاس بیٹھا دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو ختم کر دیں گے۔ کیوں ختم کر دے گا بابا؟ کیا میں اس کے پاس نہیں بیٹھتی؟ مجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں، جس طرح وہ مرد ہے اس طرح تم بھی مرد ہو، اور سچ پوچھو تو تم مجھے بابا کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھے لگتے ہو۔ اس نے میری پرورش ضرور کی ہے، لیکن مجھے اس کی حرکتیں اور صورت بالکل بھی پسند نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے وہ انسان کے بجائے کوئی شیطانی روح ہے، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ مجھے ان کی آنکھوں سے خوف آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ علی اسے کچھ اور سمجھانے کی کوشش کرتا، اس نے علی کو ایک طرف دھکیل دیا اور بڑے اطمینان سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اس کی قربت نے علی پر ایک عجیب سی سرور انگیز کیفیت طاری کر دی۔ اسے اپنے جسم میں چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن سلوشا کی باتیں ابھی بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلی تھیں۔ ارے ارے، یہ کیا حرکت ہے؟ تم اٹھ کر کیوں بیٹھ گئے؟ کیا بابا نے تمہیں نہیں بتایا کہ ابھی تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے؟ لیکن میں تمہارے برابر نہیں لیٹ سکتا۔ پر کیوں؟ کیا تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے؟ یہ بات نہیں۔ اب میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ انسان ہوں، فرشتہ نہیں، اور انسان کو شیطان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تو ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکی۔ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ، میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ وہاں لے جا سکتے ہو؟ میں سوچوں گا، مگر خدا کے لیے تم مجھے پریشان مت کرو سلوشا۔ میں اب تم سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی، بشرطے کہ تم مجھ سے جھگڑنے کی بجائے خاموشی سے لیٹ جاؤ اور اپنی مہذب دنیا کے بارے میں دلچسپ باتیں بتا سکو۔ اور پھر اس نے زبردستی علی کو اپنے برابر لٹا لیا۔ رات کا وقت، تنہائی اور ایک جوان لڑکی کی قربت دل و دماغ پر بڑی تیزی کے ساتھ ایک نشہ سا چھاتا جا رہا تھا۔ علی نے خود کو اس سرور انگیز نشے سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے جذبات بھڑک اٹھے اور اس پر دیوانگی مسلط ہو گئی۔ اس نے سلوشا کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا اٹھی۔ علی کا حوصلہ بڑھا اور اس نے پوری طاقت سے اسے اپنے قریب کر لیا، اور پھر وہ دونوں ہوس کے نشے میں ڈوبتے چلے گئے۔ اچانک جھونپڑی کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ خود کو سلوشا سے علیحدہ کرنے نہ پایا تھا کہ مارٹر اپنی مکروہ شکل کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ علی اور سلوشا کو اس حالت میں دیکھ کر وہ دروازے میں ہی کسی سنگی مجسمے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بہت خوب، تو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تم میرے احسان کو بھول گئے، اور ایک جوان اور خوبصورت بھولی بھالی لڑکی کے قرب نے تمہیں انسان سے شیطان بنا دیا۔ علی کی اس وقت کی حالت کا کیا پوچھنا۔ کاٹو تو جسم میں خون نہیں، ذہن پر بوکھلاہٹ اور خوف کا قبضہ، اور جسم کے مسامات بڑی تیزی سے پسینہ اگلنے لگے۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ ہی حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ مارٹر کی خونخوار نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ چند لمحے بعد وہ بولا، میں تمہیں ذلیل اور اس قدر کمینہ نہیں سمجھتا تھا، مگر خیر، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے تمہیں ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ میں بہت انتقام لینے کا عادی ہوں۔ اس نے حلق سے عجیب و غریب آواز نکالی، اور دوسرے ہی لمحے 5-6 مضبوط جسم کے جنگلی جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ مارٹر کے اشارے پر انہوں نے علی کو جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے ایک دوسری جھونپڑی میں لے جا کر باندھ دیا۔ علی کو مارٹر کا ایک پیغام پہنچایا گیا کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے اسے گرم پانی کے ایک بہت بڑے کڑاہے میں ڈالا جائے گا، اور اس کی ہڈیاں بطور عبرت اور نشانی کے طور پر گاؤں کے مین گیٹ پر لٹکائی جائیں گی۔ یہ سن کر علی کی جان نکل گئی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ تمام رات وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، مگر فرار ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی موت یقینی تھی۔ صبح ہونے والی تھی اور ابھی تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ جھونپڑی کے عقبی حصے میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ چور راستے سے سلوشا اندر داخل ہوئی اور علی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
علی کا ہاتھ پکڑ کر چور راستے سے ہی وہ باہر نکلی اور دبے پاؤں جھاڑیوں میں راستہ بناتی ہوئی ساحل سمندر پر لے گئی۔ یہاں ایک پرانی کشتی کھڑی تھی۔ اس نے علی کو اس میں سوار کرایا اور وہاں سے فرار ہونے کے لیے کہا۔ علی سلوشا کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ علی نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش میں سلوشا جیسی وفادار لڑکی کو اپنی دنیا میں لے جاتا، مگر قبیلے والوں کے خوف نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ پھر وہ کشتی میں سوار ہو کر کشتی چلاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگا۔ سلوشا ابھی تک ساحل پر کھڑی ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ علی کشتی چلاتے ہوئے سمندر میں آ گیا۔ اب ساحل نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سمندر میں اسے ایک جہاز مل گیا اور انہوں نے اسے اپنے جہاز میں سوار کرا لیا۔ یوں وہ اپنی مہذب دنیا میں واپس آ گیا۔ سلوشا اگر اس کی مدد نہ کرتی تو وہ کبھی کا گرم پانی کے کھولتے کڑاہے میں ابل چکا ہوتا۔ اچانک فجر کی اذان کی آواز اور گھڑی کے الارم کی گھنٹی کانوں میں پڑی تو علی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کمرے کی بتی جلائی اور ایک سکون دہ سانس لیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ صرف ایک خواب تھا، لیکن ایسا خواب جو بالکل حقیقت کی طرح لگ رہا تھا۔ پھر علی نے وضو بنایا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔